सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ महरुख शहरियार। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडा, इस पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब हो गया है। हर दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक यही वतीरा तो होता है कि बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। यही कुछ गुज़िश्ता रात से हो रहा है। ज़राए हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। ज़राए इसके बाद हमले के हवाले से ये भी बताते हैं कि 30 मिनट के बाद भारतीय सोशल मीडिया ने अकाउंट से ये बताया जा रहा है कि एक हैशटैग जारी किया गया है जिसको बहुत ज़्यादा वायरल किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि 30 मिनट से 60 मिनट में बीजेपी के लीडरान, तमाम तर जो बीजेपी के लोग हैं, उसके साथ साथ अमित शाह, उनकी जानिब से ट्वीट किया जाता है और वाक़े के 1 से 3 घंटों के बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक की जाती हैं जिस पर आरएसएस के ट्रोल अकाउंट्स मास रिट्वीट करते नज़र आते हैं। और अहम बात यह है कि सारे के सारे जो ट्वीट्स हैं वो कॉपी पेस्ट नज़र आते हैं। और नाजरीन, हैरान कुन तौर पर पहलगाम वाक़े के 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स सामने आते हैं। 30 मिनट में पाकिस्तान टेरर टॉप ट्रेंड बन जाता है जिसमें जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स किए जाते हैं। और आपको ये बता दें कि वाक़े के 1 घंटे के बाद मेजर गोविंदा जैसे फ़ौजी अकाउंट्स रद्द अमल देते हैं। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना तो भारतीय मीडिया का भोंडा वतीरा है। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय मीडिया शवाहिद के बगैर ऐसे हमलों को पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ हकीकत में ये इल्ज़ामात पहले से तैयार किए जा चुके होते हैं जिन्हें पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में इस्तेमाल किया जाता है। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, मगर भारत इसे हमेशा मुसलमानों और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता रहता है। दिफाई माहिरीन ने पहलगाम वाक़े पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। भारतीय मीडिया ने पहलगाम ड्रामे में हलाक होने वाले 27 से 28 अफराद की लाशें अभी तक क्यों नहीं दिखाई हैं। दिफाई माहिरीन की जानिब से सवाल किया जा रहा है। भारतीय मीडिया पर ज़मीन पर लेटे हुए एक मर्द के पास देखा जा सकता है कि मशकूक तौर पर बैठी औरत है जिसको सिर्फ फ़ोटोशॉप के ज़रिए तस्वीर सामने लाई गई है जिसमें खून का एक कतरा भी, मामूली ज़ख्म भी नज़र नहीं आ रहा। आपको बता दें कि भारतीय रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने एन नामी नाम निहाद हमले के वक्त ही पाकिस्तान को सज़ा देने के ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं। भारत दुनिया को सबूत का एक टुकड़ा भी दिखाए तो फिर शायद ये यकीन किया जा सकता है कि ऐसा हो, लेकिन इस नाम निहाद हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होना, इसको साबित करना, ये एक बहुत बड़ा मौमा बन चुका है। गोदी मीडिया बग़ैर सबूतों और ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं कर सकता। बैनुल अक़वामी सतह पर हज़ीमत से बचने के लिए भारत की जानिब से और भारतीय मीडिया की जानिब से अपने झूठ को छुपाने के लिए एक नया झूठ सामने लाया जा रहा है। तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारे सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी और सेंटर शरी रहमान साहिबा मौजूद होंगी, साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। सर, पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। गुज़िश्ता रात से हम देख रहे हैं जिस तरह से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा करने की कोशिश की गई है और अब शायद ये बात वाज़े हो चुकी है कि ये पहला हथकंडा तो है नहीं। इसलिए हमने देखा कि जिस तरह से जवाब दिया गया है इंडिया की जानिब से, उसी का भरपूर दिफा किया जा रहा है पाकिस्तान के जो सोशल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर। क्या समझ रहे हैं, टाइमिंग्स को कितना अहम देखते हैं? हम देखते हैं कि JD वेंस जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इस वक्त अमेरिका में माफ़ कीजिएगा भारत में मौजूद हैं और हमने देखा कि ये भी बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की जानिब से भी कुछ विजिट्स किए गए थे सऊदीया के, वो भी कुछ शॉर्ट हुए हैं। ओवरऑल सिचुएशन को, सिनेरियो को सामने रखा जाए तो क्या देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, शहरी रहमान साहब को, आपको मेरा सलाम। कल 3 बजे से ये सारा सिलसिला चलना शुरू हुआ और जैसे आपने बिल्कुल ठीक है इब्तिदाइया में कि 3:05 पर पाकिस्तान सेंट्रिक प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था। अब ये तमाम चीजें आप देखें तो ओवरऑल पे रहे कि अगर मैं क्विकली बात करूं तो इंडिया को बड़ा भरपूर तरीके से इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान को कन्वेंशनली शिकस्त नहीं दी जा सकती, उनको मार नहीं दी जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस अपने लीडर जनरल आसिम मुनीर साहब के
قیادت طلب متحد ہیں, بیٹل ہارڈنڈ ہیں, موٹیویٹڈ ہیں, شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں. اب کنونشنل وار اگر نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کریں گے؟ انکنونشنل کی طرف جائیں گے. انکنونشنل کے اندر اس ایرا میں ففتھ جنریشن وارفیئر ٹاپ ٹرینڈ ہے, اور ففتھ جنریشن وار کے اندر جو آپ کی پروپیگنڈا یا ڈس انفارمیشن ہے, یہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹول ہے. اب اس ٹول کو استعمال کر کے وہی تمام اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں جو کہ نارمل کنونشنل وار کے بعد ہوتا ہے, کہ ہم ایک وار مانگرنگ شروع کر دیں, کسی قوم کو مایوس کر دیں, اپنے اداروں کے اوپر سے اعتماد ختم کر دیں, یہ تمام چیزیں. اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں. اب اس میں محرکات کا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ایڈوانٹیج کس کو جا رہا ہے. یہ جو سارا بھی سو کالڈ پروپیگنڈا آف کورس انڈیا کے فیور میں اس وقت وہ جا رہا ہے, اور انڈیا اپنے آپ کو بڑا جو ہے معصوم پیش کر رہا ہے, اور جو ہے وہ اس کو ایک دنیا سے ایک ہمدردی حاصل جو ہو رہی ہے, اور پاکستان کو ایز اے ولن پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا میڈیا, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ انتہائی جو ہے وہ ریسٹرینٹ کے ساتھ اس کا افسوس بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ کہ آپ اس کو جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں, وہ ریسٹرینٹ اور ایک اچھی پوزیشن لیے ہوئے نظر آتی ہے. اب اس کے محرکات کو اگر کوئکلی لے لیں تو ابھی اس کی ہیپننگ اس طرح سے, جیسے آپ نے کہا کہ وین صاحب آئے ہوئے تھے اس کے انڈیا کے دورے کے اوپر, کی جن کی مسز انڈین نژاد ہیں, ان کی پریزنس کے اندر ایسا واقعہ کرانا, سیلف سٹیج کرانا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکنز کی نظروں میں پاکستان کو جو ایک انڈین نیریٹو ہے اس کو مزید تقویت دی جائے. اسی طرح مودی ابھی گیا ہوا تھا ادھر سعودی عرب میں, وہاں سے وہ اپنا دورہ شارٹ کر کے ایسے پہنچا جیسے پتنی پیچھے کیا ہو گیا, اور یہ تمام چیزیں سعودیہ کو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستانی خدا نخواستہ دہشت گردی میں انوالو ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کچھ ایسا ایک ہفتہ پہلے اسحاق ڈار صاحب نے چکر لگایا تھا یہاں پہ کابل کے اندر, اور کافی حوصلہ افزا رسپانس ملا تھا کابل کی جانب سے, بری گورنمنٹ جو طالبان کی ان کی جانب سے. تو انڈیا کو بیسیکلی لگی کہ یہ تو جو انویسٹمنٹ را کے ذریعے ایران کے اندر عام طور پہ اور افغانستان میں خاص کر کے بی آر اے ٹی ٹی پی, وہ تمام چیزیں شاید ضائع ہونے جا رہی ہیں. ڈومیسٹک آڈینس جو انڈیا کی اس کو دیکھیں تو سیون سسٹر جو ہیں وہ منی پور اور اس طرح کے علاقے, بالکل ایسا ہی, یہ سارے واقعات ہیں. اس کے علاوہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 40% کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس وقت جل رہا ہے, وہاں پر اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں مودی سرکار کے خلاف. آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی, شہری رحمان صاحبہ کی جانب بڑھوں گی. شہری صاحبہ کیا سمجھتی ہیں ایسا موقع کہ جب پاکستان ترقی کی اڑان بھر رہا ہے, پاکستان کے سرکاری حکام مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں جو کہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں, اور برادر اسلامک ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں پر جو حکام ہیں وہ سیاست کے فروغ کے لیے مہم چلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اس سب تناظر میں بھارت کی جانب سے یہ جو ڈرامہ رچایا گیا ہے, فالس فلیگ آپریشن جو سامنے آیا ہے, اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بہتان جو لگایا گیا ہے یہ عجیب و غریب قسم کا آپریشن ہے, جس میں انہوں نے آئی تھنک 10 منٹ نہیں گزرے جو یہ افسوسناک وہاں اٹیک ہوا ہے, اس کی ہلاکتیں جو ہوئی ہیں سیاحوں کی, بے قصور لوگ ہیں. اب ان میں کہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان گھس کے ٹورسٹ پر برس رہا ہے, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم تو مذمت کرتے ہیں اس طرح کی حرکت کی. اور عجیب اور تشویشناک بات یہ ہے کہ 10 منٹ نہیں گزرے نا, انہوں نے 5 منٹ کے اندر اندر الزامات ڈالنے شروع کر دیے, اور نہ صرف پاکستان کو کٹہرے میں بٹھانے کی ایک منظم کیمپین شروع کر دی. لگ رہا تھا کہ یہ تو پہلے سے کوئی سوچی سمجھی پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے. اچھا شہری صاحب ساتھ ہی رہے گا, میں احمد مناز صاحب کی جانب بھی آنا چاہوں گی دوبارہ سے. احمد صاحب اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اتنا بھونڈا پروپیگنڈا جو ہندوستان کی جانب سے بار بار کیا جاتا ہے, میرا خیال ہے یہ جو نارمل وارز ہوتی تھی وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں. اب تو یہ ڈیجیٹل ایک وار کا دور شروع ہو چکا ہے, اس میں جو جتنا آگے وہ اتنا زیادہ اچھا پروپیگنڈا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, مانا کہ ہندوستان میں بڑی اچھی فلمیں بنتی ہیں, وہ فلمیں بنانے کے ماہر ہیں, لیکن یہ فلم تو بالکل فلاپ ہو گئی ہے, کیونکہ ہمارے پاس جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا ہم نے پورا کا پورا انسان ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا, ایک ثبوت دیا تھا کہ بھائی یہ ہوا ہے, ہم نے اس کو پکڑا ہے, اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جی وہ اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتا تھا. یہاں تو کچھ دکھایا ہی نہیں گیا, نہ لاشیں ہیں نہ زخمیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. جو زخمی تھے ان کی کوئی ویڈیو جاری نہیں کی گئی, لاشوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں گئی, صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. 2007 میں جب سمجھوتہ ایکسپریس والا انسیڈنٹ ہوا تھا کوئی ثبوت نہیں دی گئے. 2008 میں ممبئی اٹیک ہوئے تھے, کوئی ثبوت نہیں شیئر کیے گئے. سن 2000 کے اندر سکھ پورہ کے اندر 38 سکھوں کا ہلاک کیا گیا تھا, الزام پاکستان پہ تھا, کوئی ثبوت نہیں تھا. 2019 میں
जब पुलवामा का जो फोर्स फायर ऑपरेशन हुआ कोई सबूत नहीं दिया, तो बेसिकली बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर हजरतशाही करना इंडिया का पुराना वतीरा रहा है। बदकिस्मती से जैसे आपने कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया जो उसने वो ट्रेंड बना रहा है, क्योंकि वो पहले से उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ था, एक प्रॉपर कंटीजेंसी के तहत मलाइन करना शुरू किया और अब तक करता चला है। अब जहां तक मेन मीडिया इंडिया का और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हम आपस में उसको बैलेंस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सही रास्ता क्या है। लेकिन मुझे यहाँ पे हल्का सा पेन होता है कि जहां पे उनका सोशल मीडिया जो है उसने इंडिया का एक पोजीशन ली हुई और पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया इज नॉट अ सिंपल सोशल मीडिया, जो चीफ आर्मी स्टाफ भी कहते हैं कि सोशल मीडिया को अगर आप थोड़ा सा उस तरह देखें तो ये सेटन मीडिया इन सेंस के बार बार झूठ को रिपीट करते रहे तो वो सच नजर आना शुरू हो जाता है। जो हमारे सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हम वक्त खुदा न खास्ता जो वो कमर बस्ता रहते हैं, हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा होता है वो इसका टोटल खामोश है। शहरी साहिबा, आपका टेक लेना चाहूंगी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ, जिस तरह से आपसे भी बात भी हो रही थी, और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े जो सोशल अकाउंट्स हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो 3:05 पर ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। बाकायदा मुहिम स्टार्ट की जाती है और कुछ ही देर में इस मुहिम को इतना फैला दिया जाता है कि वो टॉप ट्रेंड बन जाती है। तो समझ रही हैं कि ये बाकायदा तौर पर एक प्लान के तहत किया गया है, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है। ये देखिए, सवाल बिल्कुल बजा है, बिल्कुल आपका सवाल बजा है। लग तो रहा है बज़ाहिर तौर पर कि ये कोई मंसूबाबंदी के तहत किया गया है कि जी 10-5 मिनट में ये कैंपेन चलनी शुरू हो जाएगी और अफसोसनाक अमल है और हम पाकिस्तान पर ये एक बौछार शुरू कर देंगे चैनल्स के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए। मैं ये नहीं कहना चाहती कि इस तरह का घिनौना एक्ट किसी ने किया, लेकिन सारे इस वक्त जो एविडेंस है वो बगैर एविडेंस के, बगैर शवाहिद के ये बात की जा रही, ऐसा होता नहीं है। तो लग तो रहा है कि उनके अपने अंदरूनी अपने डोमेस्टिक मसाइल जो हैं और ना खुद की ना अहली अब उन पर भारी पड़ रही है। मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जेल है जी, खुला प्रिजन है, और इनसे ना संभल रहा है वो, ना इनसे ये बात समझी जा रही है कि हिंदुस्तान में जो फंडामेंटलिज्म और जो राइट विंग वाले हैं उनको भी संभाल नहीं पता। तो आई थिंक ये सारी बातें उनकी जो वजूहात हैं मुझे नहीं पता, ना मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोची समझी साजिश है, लेकिन ये मंसूबा जरूर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को ब्लेम करना है और ऐसे वक्त पे करना है जब अमरीकी नायब सदर मुल्क में मौजूद हैं, जिस तरह पहले भी हो चुका है जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इनके साबिक आए हुए थे, तब भी एक इसी तरह टेररिस्ट अटैक हुआ था वहाँ पे और एक मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने अपना पाकिस्तान को इम्प्लिकेट किया, कोशिश की कि सारे ताने बाने जो हैं वो जोड़े जाएं पाकिस्तान से और कि ये कोई स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक्ट है। अब देखिए आजकल की सूरत हाल तो ऐसी है कि जियो सैटेलाइट्स हैं, हर मैपिंग हो रही होती है, सब कुछ नजर आता है। अगर इनके पास शवाहिद हैं ये देते, फौरन प्रोवाइड करते, उसकी बुनियाद पर आप कोई बात करते। लेकिन इन्हीं के लोग जो हैं पाकिस्तान में जासूसी करते हमें मिलते हैं, पकड़े भी जाते हैं, सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल्स हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के तो नहीं वहाँ फिर रहे ना। इनके कहीं कनाडा में कोई इनकी इसी तरह वारदातें होती हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वो, मैं इंडिया का सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल था, कोई मतलब ब्रसल्स का तो नहीं था ना। बिल्कुल। तो आप मुझे क्या कह रहे हैं कि ये उल्टा चोर कोतवाल को हर तरफ हर दफा शुरू हो जाता है अपनी एक बयानिया बना के, बस ये उन्होंने तय कर लिया होता है और फिर वो अपने साथ जितने भी उनके एलाइज हैं उसको इसमें इस पूरे बयानिए में मिला लेते हैं और एक अजीब व गरीब सिचुएशन बन जाती है। मैं नहीं समझती कि जो सोबर जहन है या मंतकी जो सोच है वो इस बात पर यकीन करेगी, लेकिन नजर तो बज़ाहिर तो इन्होंने एक पूरा बयानिया इसके इर्द गिर्द बना लिया है, मिनटों में बनाया, बगैर शवाहिद के स्केचेस आ गए थे लोगों के। और भी ऐसा होता नहीं है ना, जाए वकुआ से ही निकल नहीं पाते हैं इतने टाइम में। तो
تو کیونکہ ہمارے یہاں تو اتنے دہشت گردی کے ایکٹس ہوئے، ہمیں تو پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا احمد مناز صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، پہلگام ایل او سی سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو بھارت نے جو کشمیر میں تقریباً 9 لاکھ کے قریب اپنے فوجی ہیں جو کہ بٹھا رکھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں فوجی ہونے کے باوجود یہ اٹیک ہو سکتا ہے؟ یہ کتنا زیادہ ویک لگ رہا ہے یہ سارا جو ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے؟ دیکھیں ایویڈنٹلی بڑا بھونڈا سا ہے کہ انہوں نے پروپیگنڈا وارفیئر شروع کیا. جیسے کہ شہری ایمان صاحب یہ فرما رہی تھی کہ وہاں پہ 9 لاکھ فوجی ہیں، ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک انڈین فوجی ہے، اور 400 کلومیٹر اندر جا کے، وہ بھی 2 گھنٹے سری نگر سے پلس جا کے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے پہلگام کے اندر. وہاں تک ایک در انداز گیا ہے اور سارا وہاں پہ اٹیک کیا، اور 28 ان کے جو ٹورسٹ ہیں ان کو وہاں پہ مار ڈالا گیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ملٹریلی پاسبل نہیں ہے. مزید ابھی یہ کہ انڈین چینلز کو آبزرو کر رہا تھا، انہوں نے 2 دراندازوں کی سو کالڈ جو ہے ان کی لاشیں دکھائی ہیں، جو ابھی پروو بھی ہو گیا کہ ان کے وہیں کے لوکل تھے، اور ان کا الزام یہ کہ یہ پاکستانی ہیں. اب ان کی لاشوں کو بھی دیکھیں تو انہوں نے کلف والے سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ان کی جو جوتے جو ہیں ان کے اوپر شائن ہو رہی ہے پالش کی، اور وہ کہتے ہیں 400 کلومیٹر اندر جا کے گئے. اور پھر وہ راستے بھی ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ جب تک پہنچیں گے تو آپ کا تو حال ہی برا ہو جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری لیڈرشپ کو شرم کرنی چاہیے کہ اگر کوئی پروپیگنڈا کرنا بھی ہے تو کم از کم گوریلا وارفیئر کی کتابیں تو پڑھ کے جائیں، تاکہ پروپیگنڈا کرنا تو آپ کو آئے. تو لہٰذا اس وقت جو ابھی آپ دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ ہمدردی میں اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی آئی ہے، یورپین یونین کی جانب سے بھی، یو این کی جانب سے بھی، کہ وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. شہری رحمان صاحب کی بھی دیکھیں، آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہے ہیں تھاٹ، کتنا وہ ریسٹرینٹ سے بات کر رہے تھے، کتنی تحمل سے بات کر رہے تھے. کسی بھی انسان کی جان جو جانا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں منانا چاہیے. تو لہٰذا ہم اسٹل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہی اسٹیٹمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے راج ناتھ نے ابھی اب سے 2 گھنٹے پہلے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے، اور اپنی جگہ پہ اپنی مرضی کی چوائس کے اوپر جا کے حملہ کریں گے اور سبق سکھائیں گے. اس طرح کی وار مانگنگ اسٹیٹمنٹس دینا 2 نیوکلیر ویپن اسٹیٹس کے درمیان کسی صورت میں اس کو ذمہ دار اسٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے. تو انٹرنیشنل لیڈرز کو بھی اسٹیٹمنٹ جنریٹ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ راج ناتھ صاحب جو انڈین کے ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھ رہے ہیں کہ شاید دنیا ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، پروپیگنڈا کسی صورت کامیاب ہونے نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے، اور ہم بھی بالکل یہ دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم پر امید بھی ہیں کہ کسی صورت ہم اس پروپیگنڈے کو کامیاب ہونے بھی نہیں دیں گے. شہری صاحبہ، بین الاقوامی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ہزیمت سے بچنے کے لیے ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی میڈیا اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک نیا جھوٹ سامنے لے کر آتا ہے. کیا لگ رہا ہے کہ یہ منصوبہ کہاں تک جائے گا، کہاں پہ جا کے اس کا بھید کھلے گا، اور پھر ہوگا کیا؟ جی وہ سوچ تو ان کی اس کی تو عکاسی ہم نہیں کر سکتے، بٹ اب تو نظر آ رہا ہے ایک عجیب وہاں کیفیت بن جاتی ہے نا بھارت میں. 5-6 بڑے چینل کے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ باقی جو کوئی بھی اگر کہنا چاہے کہ اس بات میں اعتدال ہو یا لائن آف کنٹرول ہے، آخر دونوں نیوکلیر ممالک ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھی شہری رحمان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاز نے بھی ہمارا ساتھ دیا، اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. ناظرین سے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور وہ اتنا ویک پروپیگنڈا ہے کہ انہی کے اپنے لوگ بول پڑے ہیں کہ بھائی پروپیگنڈا بھی کرنا ہے تو کم از کم ڈٹ کے مقابلہ تو کرو، کم از کم وہ پروف، وہ حقائق تو سامنے لے کر آؤ جو پکڑے نہ جا سکیں. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ناظرین. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی، جہاں ہر روز ایک نئی خبر اور نیا تبصرہ جنم لیتا ہے. پاکستانی سیاست میں سرگرم تحریک انصاف ہر روز یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اب بانی کی مشکلات میں کمی آئے گی. ہوا تبدیل ہو رہی ہے، آج نہیں تو کل بانی باہر ہوں گے، لیکن یہ باتیں محض باتیں ہی ہیں. دراصل پارٹی کی موجودہ قیادت آپس میں دست و گریباں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تحریک انصاف اور بانی دونوں کے لیے مشکلات میں کمی کے بجائے یہ تمام معاملات اضافے کا سبب بن رہے ہیں. ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ موجودہ قیادت کی اختلافات کی وجہ سے ہی مولانا فضل الرحمان نے بھی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنے سے منع کر دیا ہے، اور کل JUIFA کے سینیٹر رہنما کامران مرتضیٰ نے بھی کہا ہے کہ PTI سے اتحاد نہیں مگر پارلیمنٹ میں تعاون کریں گے.
کل سینٹ کے اجلاس میں نہروں کی تعمیر کے خلاف پی ٹی آئی اور JUI نے سینٹ میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ حکومت اور اتحادی جماعت پیپلز پارٹی میں پانی کا مسئلہ ہے جو کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بات کی جائے اگر حکومت کی تو وزیر اعظم شہباز شریف برادر اسلامی ملک ترکیے کے دورے پر تھے۔ وزیر اعظم کی ترک صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ مشترکہ منصوبوں سرمایہ کاری کے ذریعے اقتصادی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نواز شریف نے اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے خاصی مطمئن نظر آئے ہیں۔ شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں۔ پاکستان درست سمت میں چل پڑا ہے۔ ساتھ ہی حکومتی کارکردگی کے نظام کی بہتری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب PTI کے سینئر رہنما میں جوائن کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھیلداس کوہستانی رہنما مسلم لیگ نون ہیں، سینئر رہنما، ان سے بھی بات کریں گے۔ دونوں کو ویلکم کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی کھیلداس کوہستانی صاحب، کیا سمجھ رہے ہیں جو معاملات اس وقت چل پڑے ہیں سندھ حکومت کے درمیان اور جو اس وقت وفاقی حکومت ہے، اسپیشلی نون لیگ کی اگر ہم بات کر لیں تو جو ایک رستہ کشی کی صورت ہے وہ برقرار ہے۔ آئے دن ایک نیا بیان سامنے آتا ہے، لگ رہا ہے کہ برف پگھل رہی ہے، پھر لگ رہا ہوتا ہے پھر معاملات بڑھ گئے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں معاملات؟ کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں ایک موضوع پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا جو تحفظات ہیں وہ سندھ میں جو یہ کینالوں کے معاملے پہ وہ انہوں نے سندھ اسمبلی کا ریزولیشن بھی آیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور سندھ میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس جس طرح آپ نے کہا، مگر پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں اس کے حل کے لیے یا اس معاملے کے خوش اسلوبی حل کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اسائنمنٹ دی تھی ہمارے جو مشیر وزیر اعظم ہے رانا ثناء اللہ صاحب، اس کی پیپلز پارٹی کی جو وہاں پہ سندھ میں لیڈر سے بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں کامپس جماعتوں سے ان سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو کل پرسوں میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کوئی ملاقاتیں بھی ہو، جو بات چیت کے لیے دونوں طرف سے یہ آمادگی ہے، تو اس معاملے کا حل نکالا جائے گا۔ تو باقی جو بات حکومت کے لیے مشکلات آپ نے پیپلز پارٹی کے کسی بھی رہنما کی، یا ایون چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب، یا چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، یا آج پنجاب سے جو پریس کانفرنس، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دباؤ دیا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، تو ہم کسی بھی طرح حکومت کو نہیں گرائیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی اپوزیشن کے مطالبے، جو اپوزیشن چاہتی ہے کہ دباؤ ڈالنا کہ یہ حکومت سے الگ ہو جائیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پہ اختلاف ہے ایک معاملے پہ، اس کا حل نکل آئے گا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اختلاف ہے، یہ معاملہ ہے، کوشش ہے حکومت جی اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ کچھ ٹائم پہلے آپ پر جو حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی جو خبریں سامنے آئی تھیں، الحمدللہ آپ محفوظ رہے، لیکن یہ ذرا بتائیے گا اس حوالے سے کیا چیز سامنے آ سکی ہے؟ کوئی اس حوالے سے ابھی تک سامنے آ سکا کہ کیا ہوا تھا، کیا واقعہ تھا؟ جی میں ٹھٹھا گیا تھا اور ٹھٹھا سے سجاول جا رہا تھا، تو ایک وہاں کی جماعت ہے سندھ کی، اس کے کچھ لڑکے تھے جنہوں نے جھنڈے بھی ان کے ہاتھ میں تھے اور ان کے چہرے بھی، اور پولیس کی مدیت میں FIR پولیس نے خود ہی کی تھی، اور پھر ان کو گرفتاریاں بھی کی اور دوسرے دن اس کی ضمانت بھی ہو گئی۔ تو میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں تشدد کی جو یا انتشار یا اس قسم کی بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ اختلاف رائے کرنا، احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، اور آپ کو پتہ ہے ابھی بھی وہ جو دھرنا چل رہا ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی رائے کا، احتجاج کا احترام کرتے ہیں، مگر سڑکیں بند کرنا میں سمجھتا ہوں، یا عوام کو تکلیف دینا یا اس طرح کی کوئی اگر کچھ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی احتجاج کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جمہوریت ہے، جمہوریت میں احتجاج بھی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے پنجوتا صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی, کیا سمجھ رہے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ بانی کی رہائی ہے جو کہ ہو کے نہیں دے رہی ہے؟ روز ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے ٹویٹس داغے جاتے ہیں, مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال ہوتا ہے, پھر امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں جو ان کے کانگریس مین ہیں ان کی جانب دیکھا جاتا ہے, کبھی ٹویٹ ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا, کبھی بہت دیر لگ جاتی ہے, ریسنٹلی بھی ٹویٹ ہوا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیا, کیوں نہیں ہو پا رہی ہے یہ رہائی؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش, بڑی مہربانی, آپ نے موقع دیا جی. دیکھیں پاکستان کے اندر قانون نہیں ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا, پاکستان کے اندر عدالتوں کو بالکل 26ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ہی ختم کر دیا گیا. پہلے بھی ہم جس طرح پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں انصاف کے حوالے سے اور اوورال ہماری جو صورتحال ہے کرپشن کے حوالے سے یا دیگر تر چیزیں, تمام گرافس آپ دیکھ لیجئے, آپ کے سامنے واضح ہے. پاکستان میں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. پاکستان کے اندر اس وقت جو درپیش مسائل ہیں, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, پاکستان کی معیشت جس وقت نیچے جا رہی ہے, تمام تر مسائل کا حل ہے کہ آپ کے ملک کے اندر رول آف لا ہو. آج خان صاحب یا ان کی ایریا یا دیگر لیڈرشپ یا کارکنان آج جیلوں میں ہیں تو اس وجہ سے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں. ججز انصاف کے لیے کھڑے ہیں. عمران خان صاحب نے کلیئر موقف لیا آزاد خارجہ پالیسی کا, ہمارے ادارے آزاد ہوں, ہمارا ملک آزاد ہو, ہمارے خارجہ پالیسی آزاد ہو, ہم کسی کے تابع نہیں ہیں. ہم کسی کے تابع ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمیں اڈے دے دیجئے. ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے کہ آپ ہماری زمین استعمال کیجیے. یہاں فیصلے ہم نے کرنے ہیں, عوام نے کرنے ہیں. پاکستان کی عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. عمران خان تو جنگ لڑ رہے ہیں ملکی سلامتی کی خودداری کی, تو اس خاطر عمران خان صاحب اپنے موقف سے اگر پیچھے ہٹ جائیں, جو خان صاحب کا ویژن ہے, جو نظریہ ہے, تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو باہر آنے کے اندر کوئی دیر نہیں ہو سکتی. عمران خان اپنی جگہ پر کھڑے ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں. وہ کسی صورت نہ ڈیل مانگ رہے ہیں نہ ڈھیل مانگ رہے ہیں. وہ نہ لندن فلیٹ کے اوپر بیٹھیں گے, نہ وہ اسٹامپ کرا کے دیں گے بیماری کا بہانہ بنا کر, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی جو ہے اس کا فیصلہ, کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا زندگی موت جب اس کے ہاتھ میں ہے, دنیا کے کسی بھی فرد سے کیا ڈرنا. صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن جو آپ کی سینئر قیادت ہے, ہم پھر اس بات پہ بات کریں گے کہ بہت حصوں میں تقسیم ہوئی نظر آتی ہے. سب سے بڑی بات اگر ہم مروت صاحب کو دیکھ لیں تو وہ تو پتہ نہیں جگہ جگہ کہتے پھر رہے ہیں, مختلف انٹرویوز دے رہے ہیں, مختلف ان کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں, ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کہ کارروائی کروں گا. ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قیادت ہے وہ خود سیریس نہیں ہے, وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کی وجہ سے تو خان صاحب جیل میں نہیں گئے نا. میں نے پہلے آپ کو موقف اپنا کلیئر بتا دیا کہ عمران خان صاحب اپنے اس نظریے کی وجہ سے آج جیل کے اندر ہیں. اسی وجہ سے حکومت بھی ہٹائی گئی تھی, اسی وجہ سے رات کو عدالتیں بھی کھل گئی تھیں, اسی وجہ سے قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا. وہ پی ٹی آئی والوں نے تو حملہ نہیں کرایا نا, نہ جوڈیشل کمپلیکس, نہ زمان پارک, نہ کسی اور جگہ, یا ان کی اہلیہ یا باقی تمام تر ہیں, یا ہم پر کیسز ہیں وہ ہم خود تو نہیں بنا کر بیٹھے ہوئے. یہ فسطائیت, یہ نظام پاکستان کا بوسیدہ, اس وجہ سے جو ہے یہ ملک کے اندر جو قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, جو چاہتے ہیں کہ ملک ہمارے مطابق چلے, تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں. جہاں تک بات ہے پاکستان کے اندر جمہوریت کی, تو جمہوریت کے اندر 6 درجے تنزلی ہوئی ہے. جہاں تک بات ہے کہ پاکستان کے اندر غربت میں اضافہ, تو غربت میں اضافے کی جناب 1.30 کروڑ لوگ اس وقت مزید غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ تمام تر چیزیں ٹھیک ہے, لیکن جواب پنجوتا صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جواب آپ نے ابھی بھی میرے سوال کا نہیں دیا ہے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا, میں آپ کی جانب دوبارہ بھی آؤں گی. کھلدر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, ابھی گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کو کہا گیا کہ وہ دوسرا علی امین گنڈا پور بننے کی کوشش نہ کریں, ان میں فرق ہونا چاہیے. آج پھر ایک بیان دیا گیا ہے, بڑا سخت بیان دیا گیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہروں کے معاملے پر ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, سندھ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, ہم سیلاب کا جو پانی ہے وہ استعمال کریں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے بیانات دونوں جو پارٹیز کے درمیان ہیں وہ کافی زیادہ مشکلات پیدا کر دیں گے؟ اس معاملے کو تحمل سے حل ہونا چاہیے, نہ کہ بیان بازی کے ذریعے. ایک تو اس وقت سندھ میں سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے جو مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ ہے, جو میں نام بھی لیتا ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, انفارمیشن منسٹر عطا طارر صاحب ہیں, اور جو عظمہ بخاری صاحبہ پنجاب حکومت کے ہماری انفارمیشن منسٹر بھی ہے, اور باقیوں کے بھی کچھ جھوٹی جو فیک نیوز جو ہے پھیلائی جا رہی ہے, مختلف اینیمیشن سے بنا کر خبریں, یہ سوشل میڈیا کی زینت بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا. نہیں سر, وہ تو پریس کانفرنس کی ہے, وہ تو عظمہ صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, وہ تو آن ریکارڈ ہے.
نہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں جو صورتحال، میرا تعلق بھی سندھ سے ہے، میں بھی سندھ کا باسی ہوں. جو دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو کئی ایسی چیزیں کوشش کی جا رہی کہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان، یا اس طرح کی جو بات آپ کر رہی ہیں وہ دونوں طرف سے بیانات ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہماری طرف سے جا رہے ہیں پنجاب کی حکومت میں بیٹھے ہوئے رہنماؤں کی، یا سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے بھی بیانات دیے جو نہیں دینے چاہیے، دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ایک معاملہ جو ہے، اب اس پہ ظاہر ہے، اب جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین اگر بات کرتے ہیں پنجاب حکومت کے حوالے سے، تو جو انفارمیشن منسٹر ہے وہاں کی تو وہ ریسپانس تو کرے گی نا. یا چیف منسٹر اگر کوئی پنجاب کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے یا گندم کے حوالے سے کسی بھی معاملے پہ بات کرتے تو اس پہ سوال تو اٹھے گا، تو وہ جواب تو دے سکتی ہے. اچھا کوہستانی صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، تلخ بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل، ابھی جس طرح سے پنجوٹا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے، ترقی نہیں کر رہا ہے پاکستان، معیشت پاکستان کی سب کے سامنے ہے، اس پر کیا کامنٹ کریں گے کہ جو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں جو دوسرے ممالک ہیں وہ پاکستان میں پیسے بھی لگا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دورے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے وہ کافی زیادہ فروٹفل بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو اپوننٹس ہیں ان کی جانب سے تو یہی بیان دیا جاتا ہے کہ کوئی معیشت بہتر نہیں ہو رہی ہے، کسی قسم کی کوئی چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں، رول آف لا نہیں ہے، یہاں پر بہت سارے معاملات ایسے جن پر انصاف نہیں ملتا. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ پی ٹی آئی کی تو خواہش ہے نا کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے، اور بلکہ انہوں نے دیوالیہ بنانے کی کوشش بھی کی اپنے 4.25 سال کی ناتجربے کاری حکومت سے. ہم نے تو اس ملک کی معیشت کو بچایا ہے. آپ ہمیں چھوڑ دیں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں، آپ تمام جو سرویز ہیں، تمام جو انڈیکیٹر انٹرنیشنل ہے، آئی ایم ایف کے خود بیانات ہیں، آپ جس طرح بجلی میں ہم نے ریلیف دیا ہے، جس طرح مہنگائی کی جو اسٹیٹ بینک کے جو آپ نکال لیں، آپ مارک اپ جو 23% تھا وہ 12% پہ شراب اس میں کمی کیے، تو یہ چھپ نہیں سکتی. ہاں، ان کی خواہش ضرور ہے پاکستان کبھی یہ جس طرح پہلے ایک ڈیفالٹ ملک بنا تھا کہ یہ سری لنکا بن جائے. ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ملک جو آئی ایم ایف کو جا کر کہتے ہیں کہ آپ ان کو پیسے نہ دیں تاکہ یہ ملک ڈیفالٹ، یہ کوششیں انہوں نے سب کی ہے. ان کی خواہش بھی آج بھی ہے کہ ہمیں تو یہی وہ لوگ ہیں نا جو تک خان نہیں تو پاکستان نہیں. مگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری سیاست ہو نہ ہو، سیاست ہماری آ جائے گی، بچ جائے گی، ہم کر لیں گے، مگر پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے، پہلے پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کی معیشت ہے. تو ان حالات میں جب آپ اس طرح کی غیر ذمہ وارانہ بات کریں، ہم اگر سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نکال لیں کہ معیشت سب عام آدمی کہہ رہا ہے، بزنس کمیونٹی کہہ رہے ہیں، اور ہم نے کر کے دکھایا. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کارکردگی 1 سال کی آپ کے سامنے. اوورسیز جو انہوں نے کہا تھا اوورسیز کو کہ آپ باہر سے پیسے نہ بھیجیں، اور سب سے زیادہ جو پیسے اس وقت آئے ہیں باہر سے، تو ان کی ساری جو سازشیں، ان کی ساری جو کوششیں وہ ناکام ہو چکی ہے. ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو گئی ہے. اوورسیز جو کانفرنس ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر سے پاکستان میں وہ آئے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی کو ہم سے زیادہ درد ہے. وہ تو وطن سے دور ہو کر اپنے خاندان کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، یا اپنی ملک کی معیشت کے لیے ان کا تو بڑا کنٹریبیوشن ہے. گرینڈ الائنس ہمیں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. مولانا صاحب کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، اس کی وجہ بھی وہ ساری دے رہے ہیں. اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ لاسٹلی شارٹلی بتا دیجیے گا. دیکھیں، مولانا صاحب جو ہے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے یا ان کے تحفظات ہیں، تو ہماری تو کوشش ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر کے رول آف لا اور اس موقف پر جو جماعتیں ہمارے ساتھ اتحاد کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گی، ہم ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، کیونکہ جو ملک کی بات کرے گی ہم اس کی طرف بڑھیں گے، اور جو جماعت اس میں شامل ہونا چاہتی ہے ہماری تو کوشش ہے، اور اگر کسی کا تحفظات ہیں تو ہم دور کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. باقی پھر جو ہے وہ فیصلہ تو ڈیفینیٹلی انسان نے خود کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. کوہستانی صاحب، لاسٹلی آپ کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گی. سمجھ رہے ہیں یہ اتحاد ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ اتحاد ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے پھر کوئی مشکلات ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہونا؟ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، اصولوں کی سیاست کرنے والا ہے، آئین کی بالادستی کی سیاست کرنے والا ہے. یہ لوگ آئین توڑنے والے ہیں، آئین کو انہوں نے توڑا ہے، اور یہ آج بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہم سے بات کریں، اور مولانا صاحب کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں جو مولانا صاحب نے
صاف انکار کر دیا ہے، اور مولانا صاحب کبھی بھی ان کے ساتھ کیا آئین توڑا کیسے یہ بتا دیں، کیا توڑا آئین؟ نہیں کرتے، ان کی سیاست پرامن سیاست ہے۔ دونوں رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم معاملات پر گفتگو کر رہے تھے، پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس وقت کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب پی ٹی آئی سے، اس کے ساتھ ساتھ کھیلداس کوہستانی ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر رہنما مسلم لیگ نون۔ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔